الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الله أكبر. أحسنت. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मुकर्रम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दाता की नगरी लाहौर से ARYQ TV पर रहमत सहर में आपका मीज़बान सफ़दर अली मोहसिन हाजिर खिदमत है। हमारी आज की बाबरकत नशिस्त का उन्वान है ईमान और अमानत। नाज़रीन, इस्लाम के अहम तरीन अहकामात में से एक हुक्म अमानतदारी है। अमानतदारी एक ऐसा कीमती जौहर है जो एक मजबूत, मुनज़्ज़म और साले मुआशरे के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वो मुआशरे खुशबख्त और सआदतमंद समझे जाते हैं जहाँ दीगर सिफ़ात के साथ साथ अमानतदारी जैसी सिफत मौजूद हो। लेकिन अगर मुआशरे के अफराद अपने अमूमी फ़राइज़ की हदों को पार कर लें और दूसरों के हुकूक के साथ ख़यानत करने लग जाएं तो ऐसे मुआशरों में ज़वाल की इब्तिदा हो जाती है। अमानतदारी की सिफत की अहमियत और फजीलत को समझना हो तो आइए एक नज़र हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऐलान नबूवत के अरब मुआशरे पर डालते हैं। ये मुआशरा जहालत का है, कुफ्र का है, शिर्क का है, जुल्म ज़्यादती का है, सफाकियत का है, कत्लो गारत गरी का है। लेकिन इस बदतरीन दौर में भी कुफ़ार अरब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन पुकारा करते थे और अपनी अमानतें आपके पास रखवाया करते थे। उन्हें इस बात पर कामिल भरोसा था कि आप ईमानत की हिफाजत करते हैं और आपके पास कभी अमानत ज़ाया नहीं होती। नाज़रीन, आप दुनिया भर की अक़वाम और मुआशरों पर नज़र डालिए, आपको एक हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया नज़र आएगी कि हर तरह की माली फरावानी के बावजूद, हर तरह के वसाइल की फराहमी के बावजूद और वसाइल की कसरत के बावजूद उन मुआशरों में चैन, सुकून, आफियत के साथ ज़िंदगी मुयस्सर नहीं होती जहाँ अमानतदारी ऐसी सिफत मौजूद ना हो। हर मुहज़्ज़ब मुआशरा, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो, वो कोई भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो और उसका ताल्लुक़ किसी भी शरीयत से हो, वो अमानतदारी को पसंद करता है और ख़यानत जैसे कबीह फ़ेल की मुज़म्मत करता है। इस्लाम क्योंकि दीन फ़ितरत है और अपने मानने वालों को तमाम आला अक़दार से पसंदीदगी का हुक्म देता है और बुरी अक़दार से बचने की तालीम देता है, इसीलिए अमानतदारी एक मुस्लिम मुआशरे का जुज़्व अव्वल है और जुज़्व लाजिम है। नाज़रीन, अमूमन हमारे मुआशरे में दीन का क्योंकि तसव्वुर भी महदूद होता है, इसी तरह अमानत का तसव्वुर भी बिलउमूम महदूद देखा गया है और इसका ताल्लुक ज़्यादातर माली मामलात और माली अमानतें लौटाने तक महदूद रखा जाता है। लेकिन शरीयत की नज़र में अमानत एक वसीउल मफ़हूम लफ्ज़ है जिसका आसान और सीधा सीधा मतलब यह है हर साहिब हक को उसका पूरा पूरा हक अदा करना और अपनी जिम्मेदारी को ठीक तरह से निभाना। आज के मौजू को इंशाल्लाह हम गुफ्तगू की सूरत में खोलेंगे और अमानत का जो एक वसी मफहूम है उससे इंशाल्लाह रहमत और बरकत कशीद करेंगे। इन्हीं कलिमात खैर के साथ बढ़ते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। सहीफ़ा नूर की बैयन आयात की तिलावत से खूबसूरत आगाज़ किया और बड़े खूबसूरत लहजों को इस्तेमाल किया तिलावत कलाम रहमान में। ज़ीनतुल कुर्रा दाता की नगरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बरादर मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद उवैस असगर कादरी ने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब खुश आमदेद। बहुत खूबसूरती से आपने आगाज़ किया, अल्लाह करीम आपको अजरे कसीर अता फरमाए। हमारे साथ इब्तदाई रमज़ान से आज की नशिस्त तक हमारी सरपरस्ती रहनुमाई फरमा रहे हैं ARYQ TV का बड़ा बावकार चेहरा उस्ताज़ुल उलमा जनाब मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब एक दफ़ा फिर खुश आमदीद आज की 18वीं नशिस्त में। खैर मकदम। बोकन शरीफ की मुबारक सरजमीन से बाबे मदीनतुल इल्म की खैरात के हामिल हमारे मखदूम व मोहतरम खूबसूरत और मुनफरिद लहजे और उसलूब के हामिल जनाब डॉक्टर सैयद हामिद फ़ारूक बुखारी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब की बला खुश आमदेद। खैर मकदम। दाता की नगरी लाहौर से अर्ज़ वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल मोहतरम हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी भी आज की नशिस्त का हिस्सा हैं। पिछली बहुत सारी नशिस्तों से आप जमजमा है अकीदत पेश करते चले आ रहे हैं। आज भी आपका खैर मकदम। अहमद भाई और
آپ کے پہلے کلام سے ہمیں ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے. بہت شکریہ جناب. حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. مظفر وارسی صاحب کے لکھے ہوئے ارشاد ہو. اشعار ہیں. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا اے خدا یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک. یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک. سب سے لیکن جدا اے خدا 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 اے خدا. اللہ اکبر. ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں چاند سورج تیری روشنی کے نشان. پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زبان. جانور آدمی کر رہے ہیں سبھی تیری حمد و ثنا. اے خدا 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 جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما. اے خدا اے خدا سونپ کر منصب آدمیت مجھے تو نے بخشی ہے اپنی خلافت مجھے. شوق سجدہ بھی کر اب عنایت مجھے. خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر ہے یہی التجا. اے خدا 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 اے خدا. ماشاءاللہ. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ سلام و رحمت ہو جناب مظفر وارسی کی قبر انور پر، ان کی روح کے مدارج میں اللہ اور اضافہ فرمائے۔ رحمت سحر میں آئیے بڑھتے ہیں پہلے وقفے کی جانب۔ جی ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے پوری دنیا میں۔ ARYQ TV کے ناظرین کا خیر مقدم آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ کرم سے رمضان کی 18ویں نشست ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کے فضل پر ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال ان ٹرانسمیشنز میں رمضان کے اوقات میں ان تمام امور کا خوش نصیبیوں کا حصہ تھے، لیکن آج وہ اپنے مالک کے پاس ہیں۔ یہ ایک بندہ مومن کے لیے خوش بختی بھی ہے اور اس کی مہلت کا سامان بھی ہے کہ اللہ رب العزت یہ گھڑیاں انہیں مزید عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم ان گھڑیوں سے ہمیں صحیح طور پر کام لینے کی توفیق اور سعادت بھی عرضاں فرمائے۔ آج کا موضوع بھی ایک دفعہ پھر بڑا خوبصورت موضوع ہے، معاشرے کے لیے بالخصوص افراد کے لیے بڑا بہترین نفع بخش موضوع ہے۔ موضوع ہے امانت، ایمان کا امانت سے کیا تعلق ہے اور یہ کیسا اہم جزو ہے۔ یہیں سے آغاز کریں گے قبلہ مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب قبلہ، ایمان اور امانت ہمارا آج کا موضوع سخن ہے۔ امانت کی تعریف اور حکم کلام مجید کیسے فرماتا ہے، ہمارے کریم آقا کیسے فرماتے ہیں، یہاں سے ارشاد فرمائیں۔ حامد و مصلیہ مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرو میں اس سوال کا جواب دیا ہے۔ ایک غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ بھی آپ نے بتائی، جس کو عام عامت الناس امانت سمجھتے ہیں، اور امانت کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے بیان کیا۔ اور یہ آپ کی محبت ہے جو آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب بنیاد فراہم کر دیتے ہیں، حالانکہ بنیاد آپ فراہم کرتے ہیں، تو اسی بنیاد پر ہم آگے چلتے رہتے ہیں۔ یہ تو آپ کی شفقت کے اظہاریے ہیں کہ کچھ چیزیں میرے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ہاں الحمدللہ۔ تو وہ ٹھیک آپ نے فرمایا تھا کہ پبلک میں عامت الناس میں صرف یہی تصور ہے کہ کسی کے پاس مال یا کوئی مالی قیمتی چیز رکھی جائے تو یہ امانت کہلواتی ہے۔ یہ اس کو شریعت کی اصطلاح میں اور فقہ کی اصطلاح میں ودیعت کہا جاتا ہے۔ بہت اچھا۔ یہ جو چیز ہے اس کو ودیعت کہا جاتا ہے، اور یہ امانت کی ایک ذیلی برانچ ہے۔ درست۔ امانت کا مفہوم اس سے بہت وسیع ہے، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کے پاس عارضی طور پر ہو، آپ کی ذاتی ملکیت نہ ہو اور کسی نے اس چیز کے حوالے سے آپ پر ٹرسٹ کیا ہو، وہ امانت کہلواتی ہے۔ درست۔ یہ منصب بھی امانت ہوتا ہے بندے کے پاس، اقتدار بھی امانت ہوتا ہے، صحیح۔ یہ زندگی بھی امانت ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، فرمایا جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ بھی امانت دار اور امین ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب مشورہ بھی آپ سے امانت کے طور پر مانگا گیا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، فرمایا یہ جو مجلس میں گفتگو دوستانہ ماحول میں ہوتی ہے، فرمایا وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا میاں اور بیوی کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھی امانت ہوتے ہیں۔ امانت کا اتنا بڑا اور اتنا وسیع مفہوم، اور پھر سب سے بڑی امانت وہ ہے جس کو قبول کرنے سے پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا تھا، زمین نے بھی انکار کر دیا تھا، اور حضرت انسان اپنی لا علمی میں قبول کر بیٹھا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ یہ جاہل تھا اس لیے اس نے قبول کر لی۔ کہا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، فرمایا یہاں تو لفظ امانت ہی آیا ہے جو ہمارا موضوع ہے، امانت۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے امانت کو پیش کیا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا، قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس سے ڈر گئے، وہ جانتے تھے کہ یہ بوجھ کون اٹھائے گا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اٹھا لیا۔ اب وہ جو لفظ میں نے کہا آپ بھی سوچ رہے تھے کہ یہ کیا لفظ کہہ دیا، قرآن نے کہا وَحَمَلَهَا الْإِنسان إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں، صرف ظالم نہیں کہا، ظلوم کہا ہے، جاہل نہیں کہا، جہول کہا ہے۔ یہ ظلوم اور جہول دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت انسان نے اس لیے حضرت انسان نے قبول کر لیا
ایک تو اس نے اس کو قبول کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے اور بہت بڑی جہالت کا مظاہرہ کیا ہے، اور اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چوک گئی کھیت۔ اب تو امانت کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ وہ امانت کون سی ہے؟ وہ حافظ صاحب نے اپنے کلام میں بھی اس کا ایک مصرع پڑھا، وہ جو نیابت کی امانت ہے، وہ جو خلافت کی امانت ہے، وہ جو الستو بربکم قالوا بلا کا عہد کر کے آیا اور یہاں آ کے بھول بیٹھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کو بھول بیٹھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق اور مالک اور رازق ہونے کو بھول بیٹھا۔ یہ امانت کا مفہوم بہت بڑا وسیع، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، فرمایا ایمان والو اللہ سے خیانت نہ کرو اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اب دیکھیے اللہ اور رسول نے ہمارے پاس کوئی چیز رکھی تو نہیں ہوئی نا، تو اس کا مطلب وہی اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے جو اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، اوامر پر عمل پیرا ہونا، نواہی سے رک جانا، یہ بھی امانت ہے، یعنی اطاعت خدا اور اتباع مصطفیٰ پر۔ اب اس کے حکم کی آپ نے بات کی ہے، یہ خالصتاً ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ میں بیان کر دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ یعنی یہ حکم کا جو یہ سوال میں ہے وہ اس تناظر میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے جس کو ودیت کہتے ہیں، جی درست، وہ اگر اب وہ اس کے پاس ضائع ہو جاتی ہے تو شرعی حکم کیا ہے؟ تو دیکھیے جس کے پاس رکھی گئی ہے، اگر اس کا کوئی اس کے ضائع کرنے میں عمل دخل نہ ہو اور اس کا ارادہ نہ ہو اور بد نیتی نہ ہو، تو ایسی صورت میں جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس پر کوئی تاوان نہیں ہے۔ بالکل صحیح، جس نے امانت رکھی گئی تھی وہ اس کی طرف سے گئی، البتہ اگر اس کی بد نیتی کہیں ظاہر ہو جائے یا اس کا ارادہ ظاہر ہو جائے، خیانت ظاہر ہو جائے، تو ایسی صورت میں جو چیز اس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، جتنی اماؤنٹ ہے وہ اس کو لوٹانا پڑے گی، اور وہ پابندہ لوٹائے گا، اور جتنی رکھی گئی ہے اتنی لوٹائے گا۔ اس کی مالیت میں اضافہ بھی ہو جائے تو اس کی کوئی بات نہیں، وہ اس کو اسی طرح لوٹانا پڑے گی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا تھا، مفتی صاحب نے اس کو بہت کھول کے بیان کیا کہ امانت جو ہے یہ صرف مال کے ساتھ یا دیگر قیمتی چیزوں کے ساتھ ریلیٹ نہیں، اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ بہت براڈ ہے اور اس کو اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہم امانت کو حضور علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کی روشنی میں کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے کچھ اشاریے، کچھ اظہاریے عنایت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت آپ دونوں احباب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ بہت شکریہ، خوبصورت انداز سے آپ نے بات کو آگے بڑھایا ہے، اور وہی آیت مبارکہ جس کی حضرت نے تلاوت کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں کہ اس امانت سے مراد کیا ہے، بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں، خلافت بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن اہل معرفت کہتے ہیں یہاں امانت سے مراد محبت الہیہ کی امانت ہے، یعنی اللہ نے اپنی محبت عطا فرمائی۔ تو اب اللہ کو اپنا محبوب بنا لینا، جس طرح آپ نے کہا، یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے نا، بڑی بات، یہ بڑی مشکل سے ہے، لیکن جناب آدم علیہ السلام نے اس امانت کو اٹھایا ہے، اور ہر زمانے میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دیتے اور نبھاتے رہے ہیں، چاہے انہیں مصر کے کنویں میں جانا پڑے پھر بھی امانت کو نبھاتے ہیں، چاہے زندان خانے میں جانا پڑے پھر بھی امانت نبھاتے ہیں، چاہے مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑے پھر بھی امانت نبھاتے ہیں، چاہے کوئی طور پہ 40 سال گزارنے پڑے پھر بھی امانت نبھاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لمحہ لمحہ اس امانت کا حق ادا کیا ہے۔ میں پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو امانت کا وصف ہے یہ سارے انبیاء کو میرے رب نے عطا فرمایا، یعنی نبوت کا یہ بنیادی جز ہے، نبوت کا بنیادی وصف، خوبی اور صفت ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورۃ الشعراء میں 19ویں پارے میں، کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ پھر اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اب یہ جو جملہ ہے کہ فاتقوا اللہ واطیعون، کہ ڈرو اللہ سے اور اطاعت میری کرو، ہر نبی یہ کہہ رہا ہے۔ یہ آج جو مسائل بعض اوقات توسل اور وسیلے میں لوگ بناتے ہیں، اس آیت مبارکہ نے انہیں واضح کر دیا کہ سارے انبیاء یہی عقیدہ لے کر آئے ہیں کہ بھئی تقوی اللہ کا ہے، ڈرنا اللہ سے ہے، اطاعت ہماری کرنی ہے۔ کیوں؟ جو عملاً اطاعت ہے وہ انبیاء کی ہوتی ہے، اصلاً اطاعت وہ خدا کی ہوتی ہے، کیونکہ اصلاً جو ہے وہ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضر ہونا ہے۔ نماز وہ اطاعت نبی کی ہوگی، روزہ اطاعت نبی کی ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون
تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اعلان فرمایا کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ جناب شعیب نے اعلان کیا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ صفدر بھائی، ان سارے انبیاء نے خود اعلان کیا ہے کہ ہم رسول امین بن کے آئے ہیں۔ میرے پیغمبر کو خود اعلان نہیں کرنا پڑا، مکے والوں نے کہا یہ رسول امین بن کے آیا ہے۔ ابو جہل کو بھی ماننا پڑا کہ یہ رسول امین بن کے آیا۔ ہجرت کی رات جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی امانت کی امانت کو آگے منتقل کیا مولا کائنات شیر خدا کو، اور کہا علی یہ امانتیں ہیں، میں نے تیرا انتخاب کیا ہے، امانتیں لے لو، صبح مکے والوں کو واپس کر کے آنا۔ بھائی جان گزارش یہ ہے اگر وہ امانتیں جناب صدیق اکبر کی تھیں، وہ تو ساتھ جا رہے تھے، علی کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ فاروق اعظم کی تھی، عثمان کی تھی، علی کی اپنی تھی یا اپنے ماننے والوں کی تھی، تو رسول اکرم امانتیں ساتھ لے جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے جنہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کر میرے رسول کے قتل کی مذموم سازش کی تھی، انہیں بھی امانت رکھوانے کے لیے اگر کوئی در نظر آتا تھا وہ صرف محمد رسول اللہ کا در تھا۔ اور اس کی گواہی جناب سیدنا جعفر بن ابی طالب علیہ السلام نے نجاشی کے دربار میں دی تھی۔ جب آپ نے وہ خطبہ دیا ہے حضرت سیدنا جعفر علیہ السلام نے، جب نجاشی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نبی کیا پیغام لے کر آیا ہے، کہنے لگے ایھا المالک کننا قوما اہل جاہلیت نعبد الاسنام وناکل المیت وناتی الفواحش ونسیء الجوار۔ ہم تو بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، فکننا علی ذالک، ہم اسی حال میں زندگی گزار رہے تھے، کسی رشتے کا تقدس نہیں تھا، حتی بعث اللہ الینا رسولا منا۔ اور پھر آگے بتایا یہ جو سامنے کھڑے ہو کے آج کفار کے نمائندے بن کے آئے ہیں، یہ انجان بن رہے ہیں اپنے نبی کی ذات سے، نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ، ہم اس کا نسب بھی جانتے ہیں، امانت بھی جانتے ہیں، صداقت بھی جانتے ہیں۔ اور ہرقل کیسر روم نے اپنے دربار میں قریشیوں سے مکالمہ کرنے کے بعد کہا یہ جو اوصاف تم جس شخصیت کے بیان کر رہے ہو کیسر روم کہہ رہا ہے، میرا دل کہتا ہے یہ نبی ہے، نبی کے علاوہ کسی کے یہ اوصاف ہو ہی نہیں سکتا۔ زندہ باد ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پاکیزہ اور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ذکر ہے، آئیے ان کی محبت کا نغمہ نعت کی صورت میں چھیڑتے ہیں۔ جناب حافظ احمد رضا قادری سے ملتجی ہوں کہ وہ آغاز کریں۔ ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ اور میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ دال سے دافع بلا ہو تم، دال سے دافع بلا ہو تم، ارے یوں محمد میں دال رکھا ہے، یوں محمد میں دال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ دے کے حق نے نبی کو جمال اپنا، ارے دے کے حق نے
کو جمال اپنا پاس اپنے جلال رکھا ہے، پاس اپنے جلال رکھا ہے۔ شاہ جی مصطفیٰ کی شبیہ حسین اور حسن، مصطفیٰ کی شبیہ حسین اور حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ مصطفیٰ کی شبیہ حسین و حسن، نام پردے میں آل رکھا ہے، نام پردے میں آل رکھا ہے۔ اور تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ ماشاءاللہ نبی کے دم سے سب اہل زمین زندہ ہیں، نبی کے دم سے سب اہل زمین زندہ ہیں، مکان جاگ رہے ہیں مکین زندہ ہیں، مکان جاگ رہے ہیں مکین زندہ ہیں۔ وہ عالمین کی رحمت ہیں ان کی رحمت سے، وہ عالمین کی رحمت ہیں ان کی رحمت سے، فقط زمین ہی نہیں عالمین زندہ ہیں، فقط زمین ہی نہیں عالمین زندہ ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین۔ آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم رحمت سحر میں ایمان اور رمضان ہمارا خصوصی سیگمنٹ ہے، اور آج اس کی 18ویں نشست میں ایمان اور امانت کے موضوع پر ہمیں گفتگو پیش کرنے کی سعادت سے نوازا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، ایک سوال ہمارا مخصوص ہوتا ہے جس میں ہم نے نشست کے عنوان کو گفتگو کے عنوان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کا امانت سے باہمی تعلق۔ اس کو طالب علموں کی زبان میں کہتے ہیں ترجمۃ الباب سے مناسبت۔ کیا اچھا ہے یہ، صحیح بخاری شریف جو پڑھتے پڑھاتے ہیں نا، تو امام بخاری جو عنوان باندھتے ہیں اور پھر نیچے جو احادیث ذکر کرتے ہیں اس کے ریلیونٹ، تو ہر استاذ پڑھانے والا ہر حدیث کے بارے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا عنوان اور ٹائٹل سے ربط کیا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ ہماری جو نشستیں ہیں ان میں بھی اس میں ایک سوال جو ہے وہ ہمارا بیسیکلی سیگمنٹ سے جو ربط ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو دیکھیے صفدر صاحب، پہلی بات یہ آیا کریمہ بڑی اہم ہے جس پر گفتگو ابھی میں نے بھی کچھ کی، شاہ صاحب نے بھی، اس پر سوال پر جواب پر میں آتا ہوں۔ یہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت پیش کی اور زمین نے آسمانوں نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا، تو اگر وہ حکم وجوبی ہوتا تو انکار کی صورت اور گنجائش ہی نہیں تھی۔ بالکل ٹھیک۔ تو وہ بتایا گیا تھا کہ اگر اس کو قبول کرو گے تو نبھاؤ گے تو یہ اجر ہے، ادروائز یہ سزا ہے، یعنی وہ آپشنل تھا، چوائس تھی اس لیے، اور حضرت انسان نے اٹھا لیا۔ اب اگر اس سے انسان مطلقاً انسان لیں تو انہ کان ظلوماً جہولا، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی کیا گیا کہ وہ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والا تھا اور وہ بڑا نادان تھا، درست۔ اور اگر اس سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام لیے جائیں تو پھر ظاہر بات ہے یہ ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں بہت محتاط گفتگو اور محتاط ترجمہ، جس طرح شاہ صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے مراد اللہ کی محبت ہے، تو پھر وہ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا علیہ السلام تک سارے ہی امین تھے، سب نے امانت نبھائی ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس عہد پر میثاق پر قائم نہ رہ سکے۔ اب آ جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، اور اس کے اندر امانت اور ایمان کا جو ربط ہے اللہ کے پیارے محبوب نے وہ کھول کے بیان کر دیا۔ فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لا دین لمن لا عہد۔ فرمایا کہ جو امانت دار نہیں ہے وہ ایماندار نہیں ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر۔ اچھا، اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بے شمار احباب وہ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، تو وہ امانت دار اور ایماندار کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں۔ تو ایمان اور امانت میں بھی بڑا لطیف فرق ہے۔ درست۔ تو یہ ہے بات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امانت دار نہیں ہے
جو امانت میں خیانت کرنے والا، جو امانت کا پاس نہیں کرتا، یعنی جو خائن ہے، جو خائن ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ مومن ہی نہیں ہے، ہو سکتا، اور فرمایا جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسری حدیث شریف میں بھی اسی مفہوم کو ایمان اور امانت کا کیا ربط ہے، حتی الامکان ہمیں ہمارے پاس اگر کوئی بندہ کوئی چیز رکھتا ہے تو اس کو بھی پوری دیانت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنا اور امانت کو حقدار تک پہنچانا، جس طرح ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حل تک پہنچا دو۔ اور یہاں بھی اگلا لفظ پتہ کیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، فرمایا جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرنے لگو تو پھر عدل اور انصاف سے فیصلہ کرو۔ اس کا مطلب عدل و انصاف کا فیصلہ بھی امانت پہ مبنی ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی فیصلہ عدل و انصاف والا نہیں کرتا، تفریق کرتا ہے، تو وہ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ قرآن کی اس آیت نے بھی کھول دیا کہ امانت کا مفہوم کتنا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے تو پوری دیانت کے ساتھ، منصب ہے تو پوری دیانت کے ساتھ، کوئی ذمہ داری ہے تو پوری دیانت کے ساتھ اس کو ادا کیجئے۔ میں یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا منافق کی یہ نشانی ہے اذا تؤمنا خانا، فرمایا جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ تو جو امانت میں خیانت کرے وہ منافق ہوتا ہے، جو امانت کو امانت سمجھے وہی مومن اور صاحب ایمان۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں سلیس انداز میں مفتی صاحب نے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا۔ ہم وہیں سے جڑتے ہیں جہاں سے ٹھیک مفتی صاحب نے چھوڑا تھا کہ خائن اور خیانت کی بات ہو رہی ہے، یہ صفت کیسی تباہیاں لاتی ہے، بربادیاں لاتی ہے، اور اس پر وعید کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، اس کو بھی آپ کھول کر بیان کیجیے۔ جی، قبلہ نے جس طرح بیان کر دیا کہ سب سے بڑی وعید تو یہ ہے کہ انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، ایمان ہی ختم ہو گیا، آپ ایمان والے رہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کی جناب سے آپ کو کیا اجر ملے گا۔ لیکن قرآن عزیز نے واضح طور پہ چند چیزوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا۔ سب سے پہلے یہ کہا کہ جو خائن ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے تو پھر اس وجود کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے بچا ہی کچھ نہیں، بچا ہی کچھ نہیں، انسان بالکل ختم ہو گیا۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، کہ جو بہت زیادہ خیانت کرنے والا ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، میرا رب اسے پسند نہیں کرتا۔ ایک اور موقع پہ ارشاد فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ خوان کفور، جو ناشکرہ ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، خیانت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کی نعمتوں پہ شکر بجا لانا یہ بھی امانت ہے، اور شکر یعنی نعمتوں کا انکار کر دینا وہ بھی بددیانتی ہے، وہ بھی خیانت ہے۔ تو جو کفور خوان ہوتا ہے میرا رب اسے بھی ناپسند کرتا ہے۔ اور پہلے جملے میں کہا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں یعنی صاحب امانت ہوتے ہیں ان کا تو اللہ دفاع فرماتا ہے۔ اب جس کا دفاع میرا رب کرے گا اسے کون سی کمی ہے؟ اسے تو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اور جس سے میرے رب نے اپنی محبت کو اٹھا لیا ہے، سایہ رحمت کو اٹھا لیا ہے، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوگا، حشر میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اور دوسری جس آیت مبارکہ کی ابتدا میں قبلہ نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ وتخونوا الرسول ولا تخونوا اماناتکم، اور تم اپنے نفسوں کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، جو تمہارے نفس میں اندر اللہ نے امانتیں پنہا رکھی ہیں انہیں بھی نہ چھوڑو۔ اور جو یہ بیان کیا گیا کہ اب اللہ کی امانت سے کیا مراد ہے، تو حدیث مبارکہ میں میرے رب نے واضح کیا کہ اللہ کی امانتیں کیا ہیں، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، قیامت والے دن ابن آدم اللہ کی جناب سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک 4 چیزوں کا جواب نہ دے۔ یہ اللہ کی امانت ہے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہاں جسم بھی اللہ کا ہے، مرضی بھی اللہ کی ہے۔ میرا رب سوال کرے گا وان عمرہ فیما افناہ وان شبابہ فیما بلاہ وان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وان علمہ ماذا عمل بہ، یہ 4 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ میں نے زندگی دی تھی، کہاں گزار کر آئے ہو؟ میں نے جوانی عطا فرمائی تھی، کہاں بوسیدہ کر کے آئے ہو؟ مال میری نعمت تھی، کمایا کہاں سے تھا، خرچ کہاں کیا ہے؟ اور علم بھی میری نعمت تھی، اس پہ کتنا عمل کر کے آئے ہو؟ یہ ہمیں بھی سوچنا ہے، اسکالرز کو، علماء کو بھی سوچنا ہے۔ علم صرف اللہ نے مال والوں کا حساب نہیں لینا، علم والوں کا بھی حساب لینا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا نے کہا تھا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ اس نے جوہال کو مال دیا اور ہمیں علم دیا ہے۔ مطلب یہ کہ علم بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے، کفران نعمت کریں گے، خیانت کریں گے تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ رسول اکرم کے ساتھ
خیانت نہ کرو، اس سے مراد کیا ہے؟ دو احادیث کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک روایت میں کتاب اللہ و سنتی، میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، خائن بن جاؤ گے۔ ایک اور روایت جو حدیث ثقلین ہے اس میں ارشاد فرمایا کتاب اللہ و اطرتی، میں اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اطرت کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ کو چھوڑو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ، رسول اکرم کی سنت کے ساتھ، خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ، آپ کی اطرت کے ساتھ، آل کے ساتھ اگر ہم محبت نہیں کریں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے، وہ بھی خیانت بن جائے گی۔ اور سورہ یوسف میں ارشاد فرمایا جو خائن ہوتا ہے اللہ اسے ہدایت عطا نہیں فرماتا، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ تو خائن کو اللہ جب ہدایت سے محروم ہو گئے، ایمان سے محروم ہو گئے، رسول سے محروم ہو گئے، اللہ کی محبت سے محروم ہو گئے۔ اور بات یہاں ختم کرتا ہوں، جو جملہ حضرت نے تلاوت فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ اللہ نے خائن کو منافق کہا ہے، اور منافقی سے بڑی سزا کیا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آئیے اس دعا پر آمین کہتے ہوئے کلام کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت والے طبقے میں رکھے، ہمیں دیانت داروں کی صف میں اللہ رب العزت رکھے، اور آج کے موضوع کی نسبت سے ہمیں امانت کا، دیانت کا لنگر اور خیرات ارزاں فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں، بھائی احمد رضا قادری کی جانب کلام شامل کرتے ہیں ٹرانسمیشن میں۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی۔ کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی۔ عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذاں میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا۔ دیکھو اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو۔ کیا اذان تھی اذان بلالی، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، حشر میں ان کو دیکھیں گے جس دم، امتی یہ کہیں گے خوشی سے، ہاں امتی یہ کہیں گے خوشی سے۔ آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد، جن کی ہے شان سب سے نرالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، ہاں آبرو دین حق کی بچا لی۔ وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، جس کو میرے نبی
چومتے تھے جن کو میرے نبی سونگتے تھے جن کو میرے نبی چومتے تھے جن کو میرے نبی سونگتے تھے میرے حسنین ہیں وہ میرے حسنین ہیں وہ رب کے پیارے سیدہ پاک کی ہیں آنکھوں کے تارے سیدہ پاک کی ہیں آنکھوں کے تارے لال علی کے نبی کے دلارے جو بسائے گا غم ان کا دل میں اس کی جھولی رہے گی نہ خالی بھر دو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کاش پورنم دیار نبی سے جیتے جی ہو بلاوا کسی دن کاش پورنم دیار نبی سے جیتے جی ہو بلاوا کسی دن ہاں جیتے جی ہو بلاوا کسی دن حال دل مصطفیٰ کو سناؤں تھام کر ان کے روزے کی جالی بھر دو جھولی میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی سبحان اللہ سبحان اللہ ہر وقت بھرا جام ہے آجا آجا ہر وقت بھرا جام ہے آجا آجا مایوسی برا کام ہے آجا آجا میں خانے میں ہے بادائے رحمت ہر سو میں خانے میں ہے بادائے رحمت ہر سو ساقی کا کرم عام ہے آجا آجا ساقی کا کرم عام ہے آجا آجا یہی پیغام ہے اور یہی اشارے ہیں اللہ ہمیں رستہ نصیب فرما دے رحمت سحر میں ایک مختصر سا وقفہ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سحر کی ان مبارک بابرکت گھڑیوں میں داتا کی نگری لاہور سے آپ یہ ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں ابتدائی رمضان سے آج کی گھڑی تک اللہ رب العزت نے ہمیں گفتگو پیش کرنے کی سعادت سے نوازا ہے ہم اپنے طور پر بہترین کوشش کرتے ہیں ایک انسان کے بس میں جتنا کچھ ہے ہم اپنی بہترین کوشش کے ذریعے آپ تک یہ پیغام نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں باقی نشر کرنے کے بعد یہی گزارش ہوتی ہے کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف وہ ذات وحدہ لا شریک قبول فرما لیں اللہ کے حبیب قبول فرما لیں تو ہماری بگڑی بن جائے گی آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے اختتامی لمحات میں کچھ اور قیمتی پیغامات کی طرف مفتی صاحب قبلہ امانت ہمارا موضوع امانت ان کے اہل کے سپرد کیا کرو یہ قرآن کا بھی حکم ہے بندہ مومن کے لیے بھی ضروری ہے تو اس بات کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اپنی امانت یہاں سے امانت سے مراد کیا صرف وہی مالی امانت ہے یا دیگر عہدہ منصب اقتدار اختیار اور دیگر چیزوں کی طرف بھی اشارہ ہے میں نے کچھ گفتگو اس پر کی پہلے اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرمایا ان اللہ یأمرکم اللہ تمہیں حکم دیتا ہے مشورہ نہیں دیتا ہاں حکم یہاں آرڈر ہے اللہ اکبر آرڈر ہے اللہ کا کہ تم امانت کو ان کے اہل جو ہیں ان کے سپرد کرو درست اب جس طرح آپ نے کہا کہ اس سے مراد کیا اسپیسیفک وہی چیز ہے جو آپ کے پاس رکھی جائے وہ بھی ہے لیکن وہ ہی نہیں ہے درست وہ بھی ہے وہ ایک حصہ ہے وہ ایک حصہ ہے جو چیز آپ کے پاس کسی نے رکھی ہے جو امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھی گئی ہو نا اس کا استعمال یا اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو گروی لے لیتے ہیں مکان کتنا مطلب دین کے ساتھ ایک طرح کا مذاق کیا جاتا ہے کہ کہتے ہیں جی گروی اگر آپ کے پاس رہن رکھی گئی ہے تو اس رہن کو بھی امانت کہتے ہیں لہذا اس میں رہائش رکھنا جائز نہیں ہے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے یہ شرعی مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں یہاں تو باقاعدہ گروی کا کام چلتا ہے جی ہم پیسے دے کے گروی لے رہے ہیں اب اس کا فقہاء نے ایک صورت نکالی ہے کہ اگر لازماً معاشرے میں یہ چونکہ رائج ہو گیا بہت زیادہ تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کا کرایہ طے کریں چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو جو بندہ جس کے پاس امانت وہ گروی رکھا گیا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں تو اس کے پاس رکھا ہے وہ کرایہ ادا کرے تاکہ وہ کرایہ دار کے طور پر اس کے اندر رہے ادروائز جو چیز آپ کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی حفاظت اس کو آپ ایکسچینج بھی نہیں کر سکتے مثلا آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کسی نے امانت رکھا
تو آپ وہ لاکھ روپیہ تبدیل کر کے بعد میں لاکھ ہی دینا نا، حالانکہ ویلیو تو ایک ہی اتنی ہے، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارے بزرگ پتہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ یہ نہ کہیں امانت ہے، آپ کہیں جی میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، صحیح، میں آپ کو قرض دے رہا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، کیونکہ میں نے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر امانت ضائع ہو گئی تو کوئی تاوان نہیں ہے، قرض لوٹانا ضروری ہے۔ لہذا یہ بزرگ بیان کیا کرتے تھے۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ امانت چونکہ بہت سینسٹیو موضوع ہے، اب اس کے اندر یہ خیال رکھنا، یہ احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اسی لیے تو اس پر اتنا زور دیا گیا ہے۔ اب اگلی بات یہ جو آپ نے کہا کہ صرف یہی چیز ہے، میں نے کہا یہ بھی ہے، اس میں بھی اتنی احتیاط ضروری ہے۔ اور آگے یہ فرمائے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، فرمایا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ یہ قرآن کا جو سباق ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ امانت سے مراد صرف ایک چیز نہیں ہے، اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ لہذا منصب اگر کسی نااہل کے سپرد کر دیا، کوئی بھی منصب ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں، چاہے چھوٹا منصب ہو چاہے بڑا منصب ہو۔ آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی امانت ہے، جو آپ کے پاس آپ کی اولاد ہے وہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کے اندر کمی رکھی تو آپ نے خیانت کی ہے، اولاد کی صحیح تربیت نہ کی تو آپ نے امانت میں خیانت کی ہے، کیونکہ اولاد آپ کے پاس اللہ کی بہت بڑی امانت ہے جس کے اندر ہم سب کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی کہ میں نے ان کے لیے چھوڑ کے کیا جانا ہے، میں نے میرے بچے میرے بعد یہ نہ کہیں کہ میرے لیے چھوڑ کے کیا گیا ہے، حالانکہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ بچوں کے لیے چھوڑ کے کیا آئے ہیں، یہ پوچھا جائے گا کہ آپ بچوں کی تربیت کیسی کر کے آئے ہیں، ان کو تعلیم کیسی دلوائی ہے اور ان کو صحبت کیسی عطا کی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، یہ ہے امانت کا حق ادا ہونا۔ 3 چیزیں سکھاؤ، فرمایا میری محبت سکھاؤ، میری آل کی محبت سکھاؤ اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ پروگرام کے اختتامی لمحات ہیں، تو اس نشست کو ہم کنکلوڈ کیسے کریں؟ آپ یہ پیغام کیسے نشر کرتے ہیں آج کے موضوع کی مناسبت سے ہمارے تمام ناظرین کے لیے؟ جس بات پہ حضرت نے اختتام فرمایا میں اسی کو آگے بڑھاتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا دجیت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اگر آپ منصب کسی ایسے شخص کو دیتے ہیں جو اس کا اہل نہیں ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب صحابہ نے عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، یہ امانت ضائع ہونے سے مراد کیا ہے؟ کیف اضاعتھا؟ تو میرے آقا نے بڑا واضح جملہ ارشاد فرمایا، یہ میرے آقا کا فتویٰ ہے۔ قبلہ آقا بھی تو فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو میرے آقا کا فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعۃ، کہ جب کوئی بھی منصب کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہم انہی حالات سے گزر رہے ہیں صفدر بھائی کہ ہر طرف روز قیامت برپا ہوتی ہے، اگر دیکھا جائے جس طرح انصاف کا میرٹ کا قتل ہوتا ہے اور غیر اہم لوگ اور بالکل نااہل لوگ مناسب تک۔ دیکھیے آج کی بات ہے کہ سویڈن میں قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ پھر ہوا ہے، سویڈن میں قرآن پاک جلایا گیا ہے، پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناموس رسالت میں گستاخیاں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم مناسب ان لوگوں کو نہیں دیں گے جو اس کے اہل ہیں تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے۔ کیا ایک مومن کے لیے وہ قیامت سے کم ہے کہ قرآن کی گستاخی کی جائے؟ کیا ایک مومن کے لیے یہ قیامت سے کم ہے کہ صاحب قرآن کی گستاخی کی جائے؟ لہذا ان ساری چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی منظر کشی کرتے ہوئے جناب ابو ہریرہ کی روایت ایک اور بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا، آج کے دور کی منظر کشی آپ نے ارشاد فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک سچے کو جھوٹا نہیں کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا نہیں کہا جائے گا، خائن کو امین نہیں کہا جائے گا، خائن کو امین نہیں کہا جائے گا اور امین کو خائن نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک قیامت نہیں ہے۔ اور یہی تو حالات ہو گئے جہاں ہر بندہ سمجھتا ہے میں امین اور دوسرا خائن ہے، اور جو خائن ہے وہ اپنے آپ کو امین سمجھتا ہے اور امین جو ہے وہ بیچارہ دل برداشتہ ہو کے اپنے آپ کو پچھلی صف میں محسوس کرتا ہے۔ صادق کو کاذب کہا جاتا ہے، کاذب کو صادق کہا جاتا ہے۔ تو جب تک یہ حالات پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا
جس آیت کی بار بار تلاوت حضرت نے کی، اسے اگلی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر وہ تو ہو نا جو اطاعت کے قابل ہے، اگر منصب پہ اسے بٹھا دو گے اطاعت کے قابل ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جملہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اطاعت کرنی ہے تو اللہ رب العزت کی محبت میں کرنی ہے۔ مخلوق اگر معصیت کا کوئی حکم دے گی تو اس میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اسے راضی کرنے میں ہے۔ لا طاعت فی المعصیہ، معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، لہذا ہم معصیت کی اطاعت میں جب پڑ جائیں گے تو منصب ان لوگوں کو مل جائیں گے جو اس کا اہل نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ قبلہ جہاں رجوع کی بات ہے وہاں اولو الامر کا ذکر نہیں ہے، اولو الامر کا ذکر اطاعت میں ہے کہ اطاعت کرنی ہے تو اللہ کی، رسول کے، اولو الامر کی۔ جھگڑا ہو گیا ہے تو پھر اولو الامر نہیں، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف تمہیں رجوع کرنی ہوگی، اور جو بہتر فیصلہ اللہ کی جناب سے آئے گا، رسول خدا کی جناب سے آئے گا، اسے تسلیم کر لو۔ پھر امانت ہے، تسلیم کرو محبت رسول کو، محبت رسول کو تسلیم نہیں کرو گے پھر اس امانت کا حق وہ ہے جو جناب عمر نے گردن اتار کے ادا کیا تھا۔ اور پھر جب رسول اکرم کی بارگاہ میں خبر پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں کہ عمر نے جس کی گردن اتاری اس کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اب صرف زبان سے کلمہ پڑھنا یہ ایمان نہیں ہے، امانت کا حق ادا یہ ہوگا جب آپ سراپا ایمان بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مکرم ناظرین، آج کی بابرکت نشست میں جو رمضان کی 18ویں نشست ہے، بحمداللہ جو گفتگو پیش کی اس کا لب لباب جو ہے وہ امانت کے گرد گھومتا ہے۔ اللہ ہمیں امین لوگوں کی صف میں شامل فرما دے، اور حضور کی جو صفت امانت ہے اس کا کچھ لنگر اور خیرات ہم فقیروں کو نصیب فرما دے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ آپ کا، ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا، احمد بھائی آپ کا، اور چند اختتامی کلمات اس نشست کے مجھ فقیر کی جانب سے، پھر آخری کلام بھائی احمد رضا کا آج کی نشست میں شامل کریں گے، اور یہاں سے پھر لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی طرف ہم بڑھیں گے۔ مفتی صاحب، ٹھیک جہاں سے آپ نے آغاز کیا تھا کہ اللہ نے ایک امانت دی تھی انسان کو، خلافت کی، نیابت کی، ڈاکٹر صاحب قبلہ وہاں سے یہ ڈاکٹر آسی کرنالی ملتان کی سرزمین کے بڑے عظیم نعت گو گزرے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے کچھ کلمات خیر آپ سے دعا لیتا ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب قبلہ اور احمد بھائی، خلافت زماں شرف، نیابت خدا شرف، خلافت زماں شرف، نیابت خدا شرف، پھر ان کے امتی ہوئے یہ اور بڑھ گیا شرف۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، شرف اس کا عنوان ہے، اور کون کون سے شرف حضور کی امتیوں کو ملتے ہیں؟ مفتی صاحب قبلہ دیکھیے گا، آپ کا انتخاب بھی ماشاءاللہ، حضور بندہ نوازی۔ خلافت زماں شرف، نیابت خدا شرف، پھر ان کے امتی ہوئے یہ اور بڑھ گیا شرف۔ اور حضور کی نعت سے دیکھیے گا، جو شاعران نعت ہیں ملا انہیں بھی کیا شرف، جو شاعران نعت ہیں ملا انہیں بھی کیا شرف، زبان شرف، قلم شرف، ثنائے مصطفیٰ شرف، زبان شرف، قلم شرف، ثنائے مصطفیٰ شرف۔ شاہ جی ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، جو سامعین نعت ہیں، یعنی ناظرین آپ بھی اور ہم بھی، جو سامعین نعت ہیں سعید کائنات ہیں، جو سامعین نعت ہیں سعید کائنات ہیں، ثواب حاضری شرف، سماعت ثنا شرف، ثواب حاضری شرف، سماعت ثنا شرف۔ اور یہیں پر بس نہیں کی ہے، ایک قدم اور آگے بڑھے ہیں، جو ناظمین بزم ہیں انہیں سلام کیجئے، جو حضور کی محافل کا انتظام کرتے ہیں، جو ناظمین بزم ہیں انہیں سلام کیجئے، فروغ نعت کے سبب ہیں انتہائی باشرف، فروغ نعت کے سبب ہیں انتہائی باشرف۔ اور یہ سارے شرف ایک طرف جو سب سے بڑا شرف ہے وہ سنیے ناظرین، یہ فیض ہے حضور کا، حضور کے ظہور کا، یہ فیض ہے حضور کا، حضور کے ظہور کا، وگرنہ ان سے بیشتر کجا بشر کجا شرف۔ اللہ اکبر، یہ فیض ہے حضور کا، حضور کے ظہور کا، وگرنہ ان سے بیشتر کجا بشر کجا شرف، کجا بشر کجا شرف۔ اور مقطع سے پہلے آخری شعر، حضور کے ہر اسوہ حسن کی پیروی کرو، حضور کے اسوہ، حضور کے ہر اسوہ حسن کی پیروی کرو، برائے امت نبی، نبی کی ہر ادا شرف، برائے امت نبی، نبی کی ہر ادا شرف۔ مفتی صاحب مقطع اور آخری شعر ڈاکٹر آسی کرنالی کا، میں سرفراز آسیاں میں پیشوائے گمراہاں، اللہ اکبر، میں سرفراز آسیاں میں پیشوائے گمراہاں، میں ان کے در پہ آ گرا
پہنچ گیا ہوں تاشرف، میں ان کے در پہ آ گرا، پہنچ گیا ہوں تاشرف، پہنچ گیا ہوں تاشرف۔ آئیے بڑھتے ہیں حافظ احمد رضا قادری کی جانب۔ کیا بات، اے سبز گنبد والے منظور صدا، دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں حرم رکھنا، مجرم ہوں تیرا آقا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ ہوں، دامن میں چھپا لینا، مقبول صدا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد